खुदावंद का खूबसूरत, जिंदा, बाबरकत, मोतबर, लाख्ता, ला तब्दील पाक कलाम हम मिलकर तिलावत करेंगे। आइए मुकाशफा उसका 3 बाब 14 से 22 आयत तक खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत करते हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 verse 14 to 22। खुदावंद का पाक कलाम सुनिए। और लुदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरक गुआ और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सबको मलामत और तंबीह करता हूं, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि अरू कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए, इसके जरिए खुदावन तो हमसे हम कलाम होता है, तो लोगों को बरकत देना। बड़े प्यारे खुदावन बड़ी दानिश और हिकमत की रूह अता कर। मुझे कमजोर ना चीज के साथ हो, मेरी कम मायगी में, कमजोरी में, कम अकली में अपनी अकल दानिश और हिकमत को दान करना, यीशु के कादर नाम में, आमीन। थैंक यू। अजीजों, आज हम एक नए सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं। रोजों के आयाम है, जैसे मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था कि हम मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट हैं उन पर बात करेंगे इन दिनों में, और मेरी ये कोशिश है कि ये एक अच्छा सा कोर्स जो है वो आपके लिए बाबरकत हो और आप इसको अपने साथ जो है वो तहरीर करें, नोट करें इस तमाम कोर्स की बातों को। और फ्राइडे को जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यूना की किताब का मुताला जो है वो करना शुरू किया है, और उसमें भी ये मज़ामीन जो है वो ज़ेर बात रहेंगे। तो आज हम इंट्रोडक्टरी एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और इस सब्जेक्ट को मैं कोशिश करूंगा कि आने आने वाले दिनों में और ज्यादा इसको तफसील के साथ आपके साथ इसको बांट सकूं। लेकिन आज इसका जो तारफी जो प्रोग्राम है, इसका एक सेशन है, उसको हम आपके साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपेंटेंस। तौबा की जो अहमियत है वो क्या है, इसकी हम एटिमोलॉजी की बात करेंगे कि तौबा जो है वो क्या है, इसके क्या मानी है। फिर हम इस बात को भी सीखेंगे कि तौबा क्या नहीं है। थोड़ा सा इस एंगल से भी हम इसको देखेंगे, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें जो तौबा का जो कॉन्सेप्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 मेजर जो फेथ है, जिसमें यहूदियत है, इस्लाम है, मसीहत है, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि वो इस बात को कैसे लेते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, और रिपेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है उनके मजहब में क्या है। इसके साथ साथ हम जो इसकी जो ब्यूटी है
रिपेंटेंस की, उनको भी देखेंगे कि इससे क्या जो फायद क्या हासिल होता है। मैंने उनको नाम दिया है फ्रूट ऑफ द रिपेंटेंस, जो इसके फल हैं, जैसे रूह के फल है ना, तो ये भी इसके जो तौबा के भी जो फायद हैं, जो हमें इसके फ्रूट जो हासिल होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि जब हम तौबा करते हैं तो हमें क्या फायदा होता है। फिर आने वाले दिनों में हम इसके और ज्यादा जो इसको आउटलाइन करूंगा, और ज्यादा खूबसूरत साथ रिलेटेड जो सब्जेक्ट उनको मैं लेकर आऊंगा। पहली तो बात यह है कि जो भी हमने विर्द जो तलावत किया मुकाशवा की किताब में से, थोड़ा सा मैं इसके बारे में चंद मिनट में आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम अपनी इस सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि नेचुरली जब मैं इस टेक्स्ट को पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत सी चीजें जो होती हैं वो आपके सामने होती हैं, और आप ये महसूस करते हैं कि हमें इसके बारे में बताया जाए। तो अभी हम देख रहे हैं कि खुदावन के पाक कलाम में जो हमने देखा कि लुदीकिया की कलीसिया को खुदावन का पाक रूह जो है वो मुखातब है, उनसे बात कर रहे हैं। और इसमें लिखा है कि जो आमीन और सच्चा और बारह गवाह और खुदा की कल का होता है, वो ये फरमाता है इट्स अबाउट द डिविनिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा यीशु मसीह जो है वो पाक रूह के जरिए जो है वो कलीसियाओं से मुखातिब हैं। और यहाँ पर जो कंडीशन है, वो जो लदीकिया की कलीसिया उसकी कंडीशन जो है, वो हालत जो है वो बयान की गई है। मैं वक्त की कमी के बायस मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा कि लदीकिया की कलीसिया के बारे में ज्यादा हम जाने, क्योंकि ये 7 चर्चेज जो हैं जो एशिया कोचक में एशिया माइनर में जो पाए जाते हैं उनमें से एक चर्च है। और ये चर्च जो है ये बहुत ही खूबसूरत चर्च था, और यहाँ पर माल दौलत बहुत ज्यादा थी, जस्ट लाइक मॉडर्न डे न्यूयॉर्क, यहाँ पर लंदन कह लें। और वहां पर रुपया पैसा बहुत था, दौलतमंद थे। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द नॉमिनल क्रिश्चियनिटी, जो नीम गर्मी की जो हालत थी, जो उनकी कंडीशन थी, वो ना तो ज्यादा सर्द थे ना गर्म थे, बल्कि नीम गर्मी की जो हालत थी, उसके बारे में खुदावन जो है वो कंसर्न होते हैं। उनको बताते हैं कि ये जो सुपरफिशियल जो क्रिश्चियनिटी है, नॉमिनल क्रिश्चियनिटी जो है, उसको वो कंडेम करते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे मुंह से निकाल फेंक दूं। सो देयर इज अ जजमेंट। हम जब जेन्युइनली जो हकीकी तौर पर जब हम खुदावन के साथ नहीं चलते, हाफ हार्टेडली या पार्शियल जो स्पिरिचुअलिटी इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो खुदावन कहते हैं कि नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। आप पूरे दिल से पूरे तौर से खुदावन के साथ चलें। और खुदावन कहते अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देयर इज अ पनिशमेंट। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग कि जब आपको मुंह से कोई निकाल फेंके, तो खुदावन कहते हैं कि मैं आपको मुंह से निकाल फेंक दूं जब आप पूरे तौर से मेरे साथ नहीं चलते, पूरे दिल से नहीं चलते। तो फिर हम इसको देखते हैं कि खुदावन जो उनकी जो दूसरी हालत है, कहता है कि तू जो कहता है कि मैं बड़ा मालदार हो गया हूँ, बड़ा दौलतमंद हूँ, और उसकी जो हालत है वही कहता है कि तू कुंभकार, गरीब, नंगा, और जो है कमबख्त जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो खुदावन जो है बड़े कंडेम कर रहे हैं स्ट्रांगली ऐसी हालत को, ऐसे कलीसियाओं को। और फिर वहां पर हम देखेंगे काउंसलिंग जो है, खुदावन जो है वो सलाह दे रहे हैं कि मैं तुझे सलाह देता हूँ, जिसका इज अ वंडरफुल काउंसलर, ये उनका एक टाइटल भी है। अजीब मशीर खुदा कादिर अब्दियत कबाब सलामती में हम इस बात को देखते हैं। तो खुदावन सलाह क्या दे रहे हैं कि मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तुआया हुआ सोना खरीद ले, ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तुझे पहनकर नंगे पन कर जाने पीछे नंगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। तो स्पिरिचुअल जो ब्लाइंडनेस है उसके बारे में खुदावन जो है वो बताते हैं कि आप रूहानी तौर पर अंधे हो, एंड आपको दूसरी जो चीज है वो यू नीड अ ड्रेस ऑफ राइचियसनेस, आपको रास्तवादी के लिबास की जरूरत है। खुदावन जो हमारे नंगेपन को ढांपता है। फिर हम देखते हैं कि खुदावन एक रिलेशनशिप की बात करते हैं कि मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उनको मैं मुलामत करता हूँ, तंबीह करता हूँ। सो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड ही इज आवर हेवनली फादर। तो खुदावन जो है वो हमें तंबीह करता है फर्जंद जान के। इब्रानी खत में हम इस बात को देखते हैं 12 बाब में कि खुदावन जिन जिन को अजीज रखता है उनको तंबीह करता है, उनको मुलामत करता है। डिसिप्लिन करना खुदावन का ये काम है। तो यहाँ पर खुदावन कहता है कि आपको एक सलाह दे रहे हैं कि आप सरगर्म हो और तौबा करें। रिपेंटेंस की बात है, तौबा की बात है, रिन्यूअल होने की बात है, नएपन की बात है। और फिर ये है कि खुदावन जो है वो एक फेलोशिप रखना चाहते हैं आपके साथ, रिकंसाइल करना चाहते हैं कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज से उनका दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। खुदावन का खाना जो है उसका पाक कलाम है। अगर हम उसकी आवाज को सुनेंगे और खुदावन हमारे साथ रफाकत रखता है, खुदावन में हमारे साथ मिलकर इस कलाम को जो है वो बांटता है,
تو خدا کہتا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. سو دیر از اے ریوارڈ. تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ یہ تمام باتیں ہم سے کر رہے ہیں. تو یہ میں مختصراً اس کی جو تفسیر تھی، بیکاز دیٹس ون آف مائی پروفائل، جو مفسر ہوتے ہوئے میں جو کلام کی تفسیر جو ہے یہ میرے ایک پیشن ہے، ایک جاب ہے. تو کسی وقت ضرور میں اس کو اور بھی زیادہ ویسے تو میں نے اس کی اسٹڈی جو ہے وہ دی ہوئی ہے مکاشفہ کی، آپ جو ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، لیکن میں نے صرف اس کا ایک پس منظر جو ہے وہ اس ٹیکسٹ کا آپ کو دینا تھا کہ آپ اس کے بارے میں جانیں کہ خدا کیوں یہ باتیں جو کر رہے تھے، کن سے کر رہے تھے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف، جو ہمارا مین جو سبجیکٹ ہے توبہ اور اس کی اہمیت. اب توبہ کے اگر ہم لفظی معنی دیکھیں اردو میں، اس کا مطلب ہے رجوع ہونا، گزشتہ جو گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان پر ندامت کرنا، شرمندہ ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا کہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. اور اپنے جو ایکشنز ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے جو کام ہیں، ان کو سوچتے ہوئے، ان کے بارے میں خیال کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے خدا سے معافی مانگنا. اور اس کو یہ سمجھے کہ دس از اے کائنڈ آف اوور ریسپانسبلٹی، اٹس اے کمٹمنٹ. آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں. تو ریپینٹنس جو ہے وہ گناہوں سے معافی مانگنا، اپنے ایکشن پر ہمیں غور کرنا ہے. اب اس میں ہم تھوڑا سا اس کو اور زیادہ میں آپ کے ساتھ بڑھنا چاہتا ہوں کہ جو عبرانی زبان میں جو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس میں جو ہے کہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا اپنے گناہوں پر، اور خداوند کا فضل چاہنا، ان کے لیے غمگین ہونا، اپنے ٹو گریو، ٹو لیمنیٹ، اور اس کے بارے میں ہمیں گریہ زاری کرنا. انٹینس جو ایک ایموشنز ہیں، آپ جیسے روتے ہیں، چلاتے ہیں، غم ہوتا ہے آپ کے اندر، جو آپ کے ایموشنز ہیں آپ ان کو ایکسپریس کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. سو دس از اے ریڈیکل چینج جو ہوتی ہے ایک، اس کے لیے یہ لفظ جو ہے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ہمارا جو رویہ ہے، اس میں جو تبدیلی آتی ہے، اور ہمارا جو رویہ ہے ٹورڈ سن اینڈ ٹورڈ گاڈ، وہ چینج ہو جاتا ہے. گناہ کے بارے میں ہماری جو سوچ ہے، بہت دفعہ ہم کمپرومائز کر بیٹھتے ہیں گناہ کے ساتھ، ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ تو گناہ نہیں ہے، اور اس کو ہم جیسے کہتے ہیں ایک لیگل اس کو شکل دے دینا کہ نہیں جی کوئی نہیں، یہ تو بس سارے کر رہے ہیں، کاپی کرنا دوسروں کو. تو جو ہیبرو جو اس کے لیے جو سوچ ہے، جو الفاظ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو خیال ہے، آپ کی جو سوچ ہے گناہ کے بارے میں، وہ تبدیل ہو جانا خدا کے بارے میں کہ خدا پاک ہے اور آپ کو بھی پاک ہونا ہے. تو یہ ہے عبرانی اس کے مطابق جو ہے اس کی جو معنی ہے. اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے تو شیرا، تو شیوا جو ہے وہ ہے سیلف ٹرانسمیشن، شخصی جو ہے تجدید یا تبدیلی جو ہے وہ اس کے لیے لفظ جو ہے استعمال ہوا. پھر نیو ٹیسٹمنٹ میں جب ہم آتے ہیں، نئے آدم میں جو کہ یونانی زبان میں تحریر کیا گیا، اس کا مطلب ہے ٹو ہیو اے فیلنگ اینڈ کنسرن اور ریگریٹ. آپ کسی بات کے بارے میں ریگریٹ کرتے ہیں، پشیمانی جس کو کہا جاتا ہے. ٹو چینج یور مائنڈ اینڈ ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ، اپنا جو ذہن ہے اس کو بدلنا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں آپ کی جو سوچ ہے، جو خیالات ہیں، وہ بدلنے چاہیے. اس کے لیے میں ایک اور ورد جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں. یعقوب اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو تم سے بھاگ جائے گا. خدا کے نزدیک جاؤ تو تمہارے نزدیک ہے. اس مطلب خدا کے نزدیک آنا. تو لکھا ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ خدا کے نزدیک آتے ہیں، اس کا رزلٹ ہوتا ہے خدا بھی آپ کے نزدیک آئے گا. آئے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور آئے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو. افسوس اور ماتم کرو، رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے. خداوند کے سامنے فروتنی کرو، تمہیں سربلند کرے گا. تو خداوند کے حضور گریہ زاری کرنا، فروتن ہونا، ہمبل ہونا، یہ ہے جی اس کا جو یونانی
جو اس کے معنی ہیں. اب توبہ جو ہے یہ اگر اس کو آپ بینگ این نارمل پرسن میں اس کو ایک اور بھی اس کے جو آپ کو ایک ٹرم جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں, ٹرننگ بیک. آپ سیدھے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم صبح پریڈ کیا کرتے تھے صبح جب ہماری جو پی ٹی جس کو کہتے ہیں فزیکل جو ٹریننگ ہوتی تھی, تو اب جب ہم چل رہے ہوتے تو سڈنلی آواز آتی اباؤٹ ٹرن. آج کل تو وہ اردو میں انہوں نے کر دیا, کیوں کہتے ہیں جی اردو ہماری جو نیشنل لینگویج ہے تو اس میں کہتے ہیں جی پیچھے مڑ, ہے نا, اونچی سی آواز آتی ہے. پھر پہلے کہتے ہیں جی رائٹ لیفٹ, اب وہ کہتے ہیں جی دائیں مڑ بائیں مڑ, اور پھر وہ آواز آتی ہے کہ جی اباؤٹ ٹرن. پوری جو یونیورسٹی وہ اباؤٹ ٹرن, سب نے اباؤٹ ٹرن کر جانا, جو نا الٹا پھرنا دوسرا مطلب ہے. تو جب آپ چل رہے ہوتے ہیں اور سڈنلی آپ کا مائنڈ جو ہے, آپ کی سوچ جو ہے تبدیل ہوتی ہے, اور آپ سیدھے چلتے چلتے آپ سوچتے ہو کہ نہیں, دس از ناٹ رائٹ پاتھ, دس از ناٹ رائٹ وے, دس از ناٹ رائٹ ایٹیٹیوڈ, آئی ایم موونگ آن دا رانگ ڈائریکشن, میں غلط جا رہا ہوں, آئی شوڈ ٹرن بیک. ابھی جیسے آپ ابھی تو خیر نیویگیشن جو ہے وہ آ گئے ہیں, اور پہلے جب نیویگیشن نہیں ہوتے تھے تو آپ کسی روڈ پہ جا رہے ہوتے تھے, سڈنلی آپ ریئلائز کرتے کہ نہیں یار یہ روڈ جو ہے یہ غلط ہے, میں جس پہ نہیں جا. پھر وہاں سے آپ راؤنڈ اباؤٹ سے یا وہاں سے جو آپ یو ٹرن لیتے تھے, ابھی بھی آپ ایسا کرتے ہیں, ڈرائیو کرتے آپ یو ٹرن لیتے ہیں, اور وہاں سے یو ٹرن لے کے آپ واپس پھر آتے ہیں اس روڈ پر. اور یہی ہے توبہ جو ہے, یہی ہے کہ آپ یو ٹرن لیتے ہو, آپ اباؤٹ ٹرن ہو جاتے ہو, آپ کہتے ہو کہ نہیں یہ بات میں گناہ کی طرف آپ پیٹ کر لیتے ہو, اور خدا کی طرف آپ اپنا رخ جو ہے وہ پھیر لیتے ہو. تو یہ ہے توبہ. اب تھوڑا سا ہم اس کو اور زیادہ آگے بڑھتے ہیں, اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹوں گا کہ جو یہودیت میں جو توبہ کا جو کانسیپٹ ہے, اور اس میں نے بتایا کہ یہ جو عبرانی لفظ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا, تشوع جو ہے یہ تبدیلی کا نام ہے, سیلف ٹرانسمیشن کا نام ہے, شخصی طور پر تجدید کا جو نام ہے. تو اس میں واپس آنا, مڑنا جو ہے, یہ اس میں بھی یہ بات جو ہے پائی جاتی ہے یہودیت میں بھی. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اس میں ایک بڑا ڈفرنٹ جو ہے وہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اس میں جو خدا اور انسان کے ساتھ جو آپ وہ کہتے ہیں یہ خدا اور انسان کا آپسی معاملہ ہے توبہ جو ہے. اور اس میں جو انٹرسیشن کا جو کانسیپٹ ہے, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ اور میڈیٹر, وہ ہمارا درمیانی ہے, اور وہ ایسے درمیانی نہیں بن گئے. یوحنا کے خط میں ہم دیکھتے ہیں, پہلے خط کے اس کے دوسرے باب میں, کیا اے میرے بچوں گناہ نہ کرو, لیکن اگر تم گناہ کرتے تو یہ جانو کہ تمہارے ایک درمیانی موجود ہے, یعنی یسوع مسیح جو انسان بھی ہے. تو مسیحیت میں دیر از اے بیوٹی دیٹ دیر از اے انٹرسیسر. جب ہم دعا کرتے ہیں, جب ہم ریگریٹ کرتے ہیں, جب ہم ٹرننگ بیک کرتے ہیں, جب ہم اپنے ایکشن پہ بارے میں سوچتے ہیں, تو پھر ہمیں قوت کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں مددگار کی ضرورت ہوتی ہے. And the Spirit of God and our Savior Lord Jesus Christ, He is always everywhere. He is willing to help you, and He is willing to take you in the next phase of your life. تو اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جاتے ہیں مقبروں پہ اور قبروں پہ جا کر تو وہ دعائیں مانگتے ہیں, منت کرتے ہیں, لیکن this is not very biblical. یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ ہم اس بات پر بلیو نہیں کرتے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا تھا, لاہور سے میں گجرانوالہ جا رہا تھا, اور راستے میں کچھ جو مسلمان بھائی تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جو وین تھی, ٹوٹا ہائیسٹ وین تھی, اس میں بیٹھا ہوا تھا, بس سٹنگ ان دا مڈل. تو وہ جو کنیکٹر تھا وہ کرایہ مانگ رہا تھا. تو جو پیچھے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کو مذاق کر رہے تھے, یار دے دیتے ہیں, کیا ہو گیا. تو وہ کنیکٹر تھوڑا سا بیچارہ فرسٹریٹڈ ہوا اور غصے میں آیا. تو اس نے کہا یار آپ کیوں نہیں کرایہ دیتے, آپ دادا دربار سے آئے ہو. وہ لڑکے جو تھے وہ وہابی تھے, جو وہاب جو تھے, جو ایک بزرگ تھے ان کے اسلام میں, ایک اسکالر تھے, اور وہ اس کو ماننے والے تھے. تو وہ بلیو نہیں کرتے قبروں کو پوجنا, اور وہ نہیں جاتے قبروں پہ. تو وہابی جو تھے لڑکے, انہوں نے کہا انہیں کی دینا ہے, وہ تو ابھی مریا ہے. تو وہ جناب بحث شروع ہوگی. جو دوسرے تھے اہل حدیث جو تھے اور اہل سنت جو تھے, ان میں آپس میں جو ہے وہ بحث چھڑ گئی. تو اب میری بھی اس وقت داڑھی تھی, میں بیٹھا ہوا چپ کر کے بیچ میں, اور میں سن رہا ہوں, اور جو پیچھے بیٹھے تھے وہ اپنی باتیں کرتے جا رہے تھے, جو آگے بیٹھے تھے اور ویری اگریسو. تو جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بھائی صاحب, انہوں نے مجھے کہتے ہیں بھائی جی کون نہیں ماری, جی آپ بھی کچھ بتائیں, آپ کس طرف ہیں, آپ نہیں بول رہے.
تو میں نے کہا جی نہ، تو میں جو نا اس بارے میں تو میری رائے جو ہے وہ جو پیچھے والے ہیں ان کے ساتھ ہے. کہتے آپ بھی وہابی؟ میں نے کہا نہیں جی میں کرسچن ہوں. تو ہم بھی قبروں کو نہیں مانتے نہ ان کو پوچھتے ہیں، کیونکہ ہمارا یسوع جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ ہماری مدد کرتا ہے. کہتے لو جی کور کٹا کھول گیا جی. تو ایک اور نیا مسئلہ شروع ہو گیا. تو مجھے موقع مل گیا، میں اس وقت سیمنری میں تھا، مجھے گواہی دینے کا موقع مل گیا. میں نے کہا جی پھر میں نے ان کو لازر کی دولت مند کی جو ہے وہ کہانی سنائی کہ جی مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہوگا، جب تک آپ زندہ ہیں آپ توبہ کر سکتے ہیں. ایون آپ کی جو آخری سانس اس میں بھی آپ توبہ کریں تو خداوند آپ کو معاف کرے گا. میں نے ڈاکو کی مثال دی کہ وہ سلیب پر تھا تو خداوند نے اس کو معاف کیا اور اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ پردوس میں ہوگا. تو خیر یہ ایک سلسلہ ہے. تو اسلام میں جو انٹرسیشن کا جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو افزانہ جو ہے توبہ کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جیسے کسی کو اگر آپ نے قتل کر دیا ہے تو آپ اس کا افزانہ جو ہے ان کو دے دیں، پیسے دیں، خون بہا جو ہے وہ دے دیں، تو آپ کی جو غلطی ہے، آپ کا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا. ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ سعودی عربیہ میں ایک شخص کو جو ہے وہ سلوٹر کیا جانا تھا، اس کو سزا دینی تھی، انہوں نے اس کا گلا کاٹنا تھا کیونکہ اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا. تو جو ان کا ایک طریقہ کار ہے جس کو میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے اس سے کہا، جو اس کے بچے تھے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے پاس ہو گیا مفتی، اور اس نے کہا کہ جی اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو اس کو ہم اس کا گلا نہیں کاٹیں گے، اس کو سلوٹر نہیں کریں گے. تو وہ جو لڑکے تھے اس شخص کے جو قتل ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فارگیو ہم بیکاز انہوں نے بڑے کرولی ہمارے باپ کو جو ہے وہ مارا ہے. تو جیسے ہی وہ اس کی گردن کاٹنے کے لیے تیار تھے، جو شخص اس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ اس کا گلا کاٹنے کے لیے تیار تھا، تو جو چھوٹا بیٹا تھا وہ فوراً اس نے ہاتھ کھڑا کیا، ان کا اسٹاپ اٹ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی میں اس کو معاف کرتا ہوں. تو اس کے معاف کرنے سے اس شخص کی جان جو ہے وہ بچ گئی اور اس کا گلا انہوں نے نہیں کاٹا. تو دیر از اے ڈفرنٹ کانسیپٹ ان میں کہ اگر کسی نے کسی کا قصور کیا ہے تو وہ اس کی قیمت ادا کر دے، خون کی افزانہ ادا کر دے تو اس کی جو ہے وہ معافی ہو جاتی ہے. اب مسیحیت میں اس کو اور زیادہ آگے نہیں لے کے بڑھ سکتا کیونکہ بڑی بحث طلب باتیں ہیں. کرسچینٹی میں جو ہم جو توبہ کا جو کانسیپٹ دیکھتے ہیں، جو کہ حقیقی توبہ جس کو کہا جاتا ہے، اس میں 3 باتیں جو پائی جاتی ہیں. اور یہ 3 باتیں کیا ہیں؟ اس میں پہلی بات جو ہے توبہ کے لیے 3 آپ قدم کہہ لیں، 3 فیزز کہہ لیں، 3 اصول آپ ان کو کہہ لیں. پہلا جو ہے وہ ہے احساس گناہ. جب آپ اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں، یو آر تھنکنگ اباؤٹ یور مس ڈیڈ، آپ اپنے جو گناہ ہیں، اپنے کام ہیں، ان کے بارے میں آپ احساس کرتے، ریئلائز کرنا، ریئلائزیشن جو ہے دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. پہلے آپ اس کا احساس کرتے ہیں. اچھا، اس کے لیے آپ ایک جو پیرابل ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں، ایک سٹوری کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور وہ ہے مصر بیٹے کی. تب آپ اس کو بہتر طور سے سمجھ سکیں گے اور میں ساتھ ساتھ اس کو کلیئر بھی کرتا جاؤں گا. ریئلائزیشن ایک جو شکل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مصر بیٹے نے اپنا سارا روپیہ پیسہ لیا. ایک شخص کے 2 بیٹے تھے. میں وہ لوگ جو کہ نان کرسچن کے سہولت کے لیے یہ کہانی ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا. ایک شخص جو کہ بڑا دولت مند تھا، اس کے 2 بیٹے تھے. ایک نے کہا جی جو میرا بنتا ہے مجھے دے دے، چھوٹا بیٹا، اور اس نے اپنا سارا مال سباب لیا اور قصبے میں اڑا دیا اور سوروں کے ساتھ پھلیاں کھانا شروع ہو گیا. اور دین ہی ریئلائز کہ جب پینی لیس ہو گیا کہ جی مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے باپ کے گھر میں جو نوکر ہیں وہ بھی افراد سے کھانا کھاتے اور میں یہاں پر سوروں کے ساتھ پھلیاں کھا رہا ہوں. دیٹ واز اے ریئلائزیشن اباؤٹ یور کنڈیشن when you are away from your father, when you are away from your God. So you start realizing what you are doing, and that is the first step of repentance. Then the second جو اس کا جو step ہے، جو phase ہے، وہ ہے بہت ضروری ہے اقرار گناہ. Confession of your sin. First, realization of your sin, then the confession of your sin. That is the second step towards the repentance. اب کیا ہے کہ اقرار کرنا. اب وہ لڑکا جو ہے وہ آتا ہے اپنے باپ کے پاس اور آ کر اس کو کہتا ہے کہ باپ میں اس لائق نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر دے. اور وہاں باپ اس کو گلے لگاتا ہے. ریکنسیلیشن ہے آفٹر کنفیشن آف یور سن. جب آپ ریئلائز کرتے ہیں، جب آپ احساس کرتے ہیں اور پھر آپ کنفیس کرتے ہیں ہم کو، تو باپ جو ہے وہ آپ کو گلے لگاتا ہے. دیر از اے گڈ تھنگ دیٹ ہی از ایکسیپٹنگ یو. ٹھیک ہے، آپ نے اقرار کر لیا ہے، آپ نے احساس کیا اس بات کا. آئی ایم سو ہیپی. اب تیسری جو بات ہے، دس از سو کریٹل، دس سو امپورٹنٹ ان ریپینٹنس، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ترک گناہ. دیٹ از اے کمپلیٹ
ریپینٹنس، کہ آپ اپنے گناہ کا نہ صرف احساس کریں، نہ صرف اس کا اقرار کریں، بلکہ اس کو ترک بھی کر دیں کہ جی نیکسٹ ٹائم میں ایسا نہیں کروں گا۔ پطرس کے خط میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل کی طرف جاتی ہے اور کتا اپنی قے کی طرف۔ تو یہ سوچ رہے نا کہ چلیے ٹھیک ہے، میں نے ابھی جو صبح گناہ کیا تھا اس کی معافی میں نے دوپہر کو مانگ لی ہے، اور جو دوپہر کو کیا تو اس کی شام کو مانگ لی ہے، اور یہاں جی میں نے پورے ہفتے جو گناہ کیے تھے تو اب میں جا کر تو میں ہفتے بعد جاؤں گا چرچ میں اور معافی مانگ لوں گا، اور پھر میں منڈے سے پھر ایک نیا سٹارٹ جو لے لوں گا۔ یا جو ہمارے کرسچن جو بہن بھائی ہیں جو رومن کیتھلک ہیں وہ جاتے ہیں، اور وہ جا کر تو پریسٹ جو ہے، رومن کیتھلک پریسٹ ہوتا ہے، وہ ایک پردے کے پیچھے ہوتا ہے، ایک کیبن میں ہوتا ہے، اور وہ لوگ جا کر تو اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، کنفیشن جو ہوتا ہے وہ کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ میں نے گناہ کیے تھے، اور پھر وہ جو شخص ہوتا ہے وہ پریسٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی تیرے گناہ جو ہے وہ معاف ہوئے۔ تو یہ ان کا ایک اعتراف کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو دس از سم تھنگ، آپ کا ایک جو کہتے ہیں نا کہ سیلف سیٹسفیکشن، کہ ٹھیک ہے جی میں گیا ہوں اور میں نے جو ہے نا وہ قاضی صاحب سے درخواست کی ہے، فادر سے درخواست کی ہے، اور اس نے جو ہے میرے گناہ جو ہے معاف کر دیے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم جس کا ہم نے گناہ کیا ہے اس سے معافی مانگیں، اس کو معاف بھی کریں اور خود بھی معافی مانگیں، لیکن we got no capacity, nobody can forgive the sins of other people. ہمارے اندر کوئی ایسی بات نہیں، بیکاز وی آر ان اے سیم لیول۔ آپ یہ دیکھیں کہ حالت کے اعتبار سے ہم سب گناہ گار ہیں، تو being a priest, I'm not in a position to tell someone کہ چلی تیرے گناہ جو ہے معاف ہوئے۔ میں اس کو یہ تو سکھا سکتا ہوں کہ جی آپ خداوند کے پاس جائیں، خداوند سے معافی مانگیں، کیونکہ ہمارا یسوع جو ہے، جو ہائی پریسٹ ہے ہمارا، وہ زندہ ہے۔ تو جب آپ گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو آپ ضرور دوسروں سے جن کی آپ نے غلطی کی ہے، جن کو دکھ دیا ہے، آپ ان کے ساتھ ریکنسائل کریں، ان سے معافی مانگیں، بٹ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماں سوائے خداوند یسوع المسیح کے نو بڈی ڈیئر ٹو سے لائک دس کہ جی میں آپ کے گناہ معاف کرتا ہوں، اور نہ کوئی اس پوزیشن میں ہے، کوئی بھی گناہ نہیں معاف کرتا ماں سوائے یسوع المسیح کے، کیونکہ اس نے وہ اپاہد جو آیا، جو چارپائی پر تھا، اس کے دوست نے اس کو اٹھا کے لائے۔ مرکز کے انجیلی بیان میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے 2 باب میں کہ خداوند یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ اس کے دوستوں کا ایمان دے کر، ان کا ایمان دے کر اس شخص سے کہا کہ جا بیٹا تیرے گناہ معاف کر۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ تو جیسس کرائسٹ he got the authority and the power to forgive our sins۔ وہ اور جو این فیل کے وقت پکڑی گئی اور اس کو یسوع کے پاس لائے، تو اس نے کہا کہ جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا، اور خداوند نے اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر۔ صرف خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چند جو اقدام ہیں ریپینٹنس کی طرف، ان کو آپ ذہن میں رکھیں، احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ۔ آئندہ آنے والے پروگرام میں ہم جو توبہ کے جو پھل ہیں ان کو دیکھیں گے، جو بائبل کے مطابق ہیں، جن میں چینج ان ویلیوز، آپ کی جو ویلیوز ہیں لائف میں وہ چینج ہو جاتی ہیں، آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو ان پوائنٹس پر ہم کل بات کریں گے۔ میں نے اس لیے آپ کو یہاں پر اسٹیج پہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر ایک تشنگی رہے، ایک پیاس رہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اور کیا تبدیلی ہماری زندگی میں رونما ہوتی ہے، اور کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے۔ کل 9 بجے ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آئیے ہم دعا مانگیں، خداوند سے درخواست کریں کہ خداوند ہمیں توبہ کی توفیق دے، تاکہ ہمارے ذہن، ہماری سوچ، ہمارے خیالات خداوند کے کلام کے مطابق بدل جائیں، اور ہم پھر گناہ نہ کریں، کیوں خداوند نے کہا کہ جا بیٹا پھر گناہ نہ کرنا، جا بیٹی پھر گناہ نہ کرنا۔ اٹس اے کنڈیشنل کائنڈ آف دا تھنگس، کہ اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے سوچ سمجھ کر ارادتاً آپ گناہ کرتے ہیں تو پھر خداوند کی عدالت بھی موجود ہے۔ لیکن اگر ہم پالوس کی طرح کہتے ہیں کہ دیکھو جس میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں،
اور جس بدی کا میں ارادہ نہیں کرتا مجھ سے ہو جاتی ہے، تو خدا کہتا ہے کہ خدا ان کا شکر ہو جو ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، تو اس کا فضل جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور آپ سوچیں گے یہ فضل زیادہ ہے، اور زبور جس کہتا ہے خدا مسلسل گناہ کرنے والوں کی بالدر کھوپڑی کو چیرے گا۔ تو اگر آپ ارادتاً، انٹینشنلی، ولنگلی، جانتے بوجھتے ہوئے آپ یہ سوچیں گے ٹھیک ہے جی توبہ کر لوں گا اور میں بس گناہ کرتا جاؤں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کا فضل جو ہے، خدا کا فضل جو اتنا وہ فارغ نہیں ہے، ویلا نہیں ہے خدا کا فضل، تو آپ بس اپنی مرضی کرتے جائیں اور کہتے چلو جی ہم اب فضل کے تحت ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم اس بارے میں اور زیادہ آگے بڑھیں گے کل تک، اس کو آپ ذرا تھوڑا پوسٹ پون کریں اور دعا میں ٹھہریں اس بات کے لیے کہ خدا مجھے اور زیادہ ہمت طاقت دے تاکہ میں اس کے بارے میں سیکھ سکوں کہ توبہ کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس کے بارے میں ہم کل سوچ بچار کریں گے۔ آئیے ہم دعا مانگیں اور خدا ان کی برکت چاہیں۔ خداون پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خداون آج جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اسے ہمارے ذہنوں میں نقش کر اور ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور اے خداون ہم حقیقی توبہ کریں، اپنے گناہوں کا احساس کریں، ان کا اقرار کریں، ان کو ترک کریں اور تیرے پاک کلام کے مطابق تیرے پاک روح کی رہنمائی میں زندگی بسر کریں۔ ہمیں نیم گرمی کی حالت سے نکال تاکہ ہمیں خداون سرگرمی کے ساتھ توبہ کر کے تیری مرضی کو، تیرے ارادے کو اپنی زندگی میں پورا کریں، برکت پائیں، ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداون ہم سب بیماروں کے لیے اور جو دکھی لاچار ہیں ان کے لیے تیرے آگے منت کرتے ہیں تو انہیں قوت و طاقت دے، اور آج کا تمام دن تمہاری بڑی حفاظت اور نگہبانی کر۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی میں تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس طرح اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو اکثر معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بانٹیے، اور جب آپ بلکہ جائیں آپ یوٹیوب پر اور وہاں پر جو ہمارا چینل اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آئندہ والے ویڈیو جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اور میں ونس اگین ان تمام دوستوں کا، بہنوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج میں جوائن کیا، اور خدا آپ کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔